अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान। MJ TV बहुत कुछ हो रहा है और सूरत हाल बेहतरी की बजाय मज़ीद ख़राबी की तरफ जाती दिखाई दे रही है। जहाँ पे आज़ादी राय पे दिन ब दिन घुटन बढ़ती जा रही है, वहाँ पे सियासी घुटन भी बढ़ रही है। हम देख रहे हैं कि अदलिया की आज़ादी के जो मामलात थे 26वीं आईनी तरमीम के बाद, अब वो मज़ीद वाज़ेह होते जा रहे हैं कि अदलिया आए दिन हर रोज़ के हिसाब से मज़ीद आज़ाद तो क्या कैद होती जा रही हैं। और उसके हवाले से भी हम बात करेंगे, मगर 3 बड़े इशूज़ हैं जिन पे हम बुनियादी तौर पे बात करने जा रहे हैं। उनमें सबसे पहले तो बरतानवी सेक्रेटरी ख़ारजा ने एक ख़त लिखा है अपने ही एक रुकन पार्लियामेंट को, और उस पार्लियामेंट के रुकन को लिखे गए ख़त में जो 11 नवंबर को लिखा गया है उसमें इमरान ख़ान का भी ज़िक्र है, पाकिस्तान में आज़ादी राय की सूरत हाल का भी ज़िक्र है, और 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से अदलिया की आज़ादी का भी ज़िक्र है। वो है क्या, उसके ऊपर भी बात करेंगे। मगर इसी से जुड़ा एक मामला है 9 मई के हवाले से लाहौर के जो 4 मुकदमात थे, जिसमें इमरान ख़ान दीगर मुकदमात की तरह इन 4 मुकदमात में भी मास्टरमाइंड थे। उन चारों मुकदमात में बानी PTI की जो ज़मानतें हैं वो मंजूर हो गई हैं, और ये सिर्फ मामूल की ज़मानत की मंजूरी नहीं, इसमें जो इंसदाद दहशतगर्दी के जज हैं, उन जज साहब ने जो तहरीरी फ़ैसला जारी किया है वो एक भरपूर तरीके से एक आईना दिखाया गया है हुकूमत वक्त को और उन इदारों को जिन्होंने ये मुकदमात PTI के कारकुनों और PTI के बानी के ख़िलाफ़ बनाए थे। उसके ऊपर भी बात करेंगे। और तीसरे मरहले पे हम बात करेंगे, हमारे सुप्रीम कोर्ट का एक 3 रुकनी बेंच बना था जिसकी सरबराही जस्टिस अतर मिनल्ला कर रहे थे, और उस बेंच के सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पेश होना था, और सबकी नज़रें पीर के दिन से होने वाली उस समाअत पे लगी थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक बड़े अरसे के बाद जस्टिस अतर मिनल्ला के 3 रुकनी बेंच के सामने पेश होगा तो वहाँ क्या होगा। मगर आज अचानक मालूम हुआ है कि कहीं ना कहीं हथियार फेंक दिए गए हैं, और जो अदलिया आज़ाद अदलिया है उसने जो है पसपाई अख्तियार की है, क्योंकि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने बज़ाहिर क्या बल्कि अब तो वाज़ेह हो गया है कि उन्होंने जस्टिस अतर मिनल्ला को उस 3 रुकनी बेंच से हटा के एक 2 रुकनी बेंच में डाल दिया है, और अब उस 3 रुकनी बेंच की सरबराही जस्टिस शाहिद वहीद करेंगे। और ये वो 3 रुकनी बेंच था जिसमें बलूचिस्तान के 3 जो सूबाई हलके हैं उनके MPs जो हैं उनका केस सुप्रीम कोर्ट में आया था। तो उसमें ये तवक्को की जा रही थी कि काफ़ी फायरवर्क्स होंगे, मगर शायद वो फायरवर्क्स तो नहीं हो सके, धुआं ही धुआं जो है कहीं ना कहीं से छोड़ा गया है। बहरहाल इसके ऊपर भी बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, साकिब बशीर साहब। साकिब बशीर साहब बहुत शुक्रिया। साकिब बशीर साहब, सबसे पहले तो जो बरतानवी सेक्रेटरी ख़ारजा ने ख़त लिखा है, उन्होंने अपने MP किम जॉनसन को ये ख़त 11 नवंबर को लिखा है। ये फ़ॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस की लेटर हेड पे लिखा गया है, और ये डेविड लेमी MP हैं जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं फ़ॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट अफेयर्स के, उन्होंने ये ख़त लिखा है। और ये ख़त जवाब है किम जॉनसन MP का जो 16 अक्टूबर को उन्होंने लिखा था पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की हिरासत और गिरफ़्तारी और कैद के हवाले से। इस ख़त में जो डेविड लेमी हैं उन्होंने किम जॉनसन MP को कुछ ऐसी बातें कही हैं कि जिनसे कुछ अंदाज़ा हो रहा है कि मामलात इतने भी आसान नहीं मौजूदा हुकूमत के लिए, ख़ास तौर पे इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ बनाए गए मुकदमात के हवाले से। तो जनाब, ये डेविड लेमी लिखते हैं कि आपका ख़त 16 अक्टूबर को जो आपने लिखा था वो मिला पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की हिरासत के हवाले से। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ और आपके साथियों को भी कि हम बाकायदगी से जो है पाकिस्तान में आला सतह पर राब्तों में हैं, और पाकिस्तान का जो अदालती अमल है वो वैसे तो एक उनका निजी मामला है, एक डोमेस्टिक मैटर है, लेकिन हम भी हर दफ़ा ये वाज़े करते रहे हैं पाकिस्तानी हुकाम के सामने कि उनको जो बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारियाँ हैं और जो उनके बैनुल-अक़वामी फ़राइज़ हैं
بنیادی آزادیوں کے حوالے سے، منصفانہ ٹرائل کے حوالے سے، ڈیو پروسیس اور انسانی قدروں کو سامنے رکھ کے حراست یا قید میں رکھنے کے حوالے سے ان کی ذمہ داری جو ہے ان کو ہم پاکستانی حکام کو یاد دلاتے رہے ہیں، اور ان تمام معاملات کا براہ راست اطلاق جو ہے یہ عمران خان پہ بھی ہوتا ہے اور پاکستان کے دوسرے شہریوں پہ بھی ہوتا ہے۔ آگے جا کے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں فارن افیئرس کے، وہ لکھتے ہیں کہ میں نے فوجی عدالتوں میں سویلین شہریوں کے مقدمات کے حوالے سے جو ہے اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے پاکستانی حکام کے سامنے، اور خاص طور پہ عمران خان کے حوالے سے بھی، اور جو فوجی عدالتیں ہیں ان میں شفافیت نہیں ہوتی، اور اس بات کا امکان ہے کہ وہ آزادانہ طور پہ معاملات کا جائزہ بھی نہیں لے سکتی، اور یہ ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ جو بین الاقوامی معیار ہیں ان پر بھی وہ پورا اتریں۔ تو ہمیں ابھی تک ایسے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، پاکستانی حکام کی طرف سے کوئی ایسا اشارہ نہیں ملا کہ ان کا یہ ارادہ ہے کہ عمران خان کو فوجی عدالت کے سامنے پیش کیا جائے، مگر میرے جو حکام ہیں، جو میرے ساتھی ہیں، وہ صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں، بڑے قریب سے جائزہ لے رہے ہیں۔ اور پھر یہ بھی لکھتے ہیں کہ مجھے بھی آپ کی طرح اس بات کی فکر ہے کہ جو آزادی رائے پہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، اور جو تنظیم سازی کے حق پہ اور احتجاج کے حق پہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، خاص طور پہ جو سیاسی اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے حوالے سے جو پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، اس بات پہ مجھے تشویش ہے، اور ہم نے پاکستانی حکام سے جو رابطے میں ہیں، ہم بار بار ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ سینسرشپ کے بغیر آزادی رائے اور رائے رکھنے کا جو حق ہے، اور پھر بغیر کسی اشتعال انگیزی کے اور غیر ضروری پابندیوں کے جو ہے اس طرح کا آزادی رائے کا جو حق ہے وہ جمہوریت کا ایک بنیادی اصول ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ جو ہماری سفارت خانہ ہے پاکستان میں، وہاں پہ جو فارن اینڈ کامن ویلتھ ڈپارٹمنٹ آفس کے جو منسٹر ہیں پاکستان کے اندر، منسٹر فالکنر، انہوں نے بھی اس بات کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے کہ جو سول اور سیاسی حقوق ہیں، سول رائٹس اور سیاسی حقوق ہیں، وہ پاکستان کے جو وزیر قانون اور انسانی حقوق کے وزیر ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب، ان کے سامنے ان معاملات کو اٹھایا ہے۔ اور جو منسٹر فالکنر ہیں وہ جلد ہی پاکستان کا دورہ بھی کریں گے، اس سال کے آخر میں، یعنی اگلے مہینے کسی بھی وقت وہ دورہ کریں گے، اور میں نے ان سے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ جب دورہ کریں گے واپسی کے اوپر وہ آپ سے بھی ملاقات کریں گے، اور آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے کہ جو بھی پاکستان کے حوالے سے آپ کی تشویش ہے اس حوالے سے۔ اور پھر پاکستان کے جو آئینی ترامیم کے حوالے سے اس خط میں سیکرٹری آف اسٹیٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ آئینی ترامیم اکتوبر میں ان کو پارلیمنٹ نے پاس کیا گیا تھا، اور پاکستان کے آئین میں کسی قسم کی جو آئینی ترمیم ہے یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، تاہم ہم اس حوالے سے بہت واضح ہیں کہ ایک آزاد عدلیہ جو ہے صرف وہی دوسرے ریاستی اداروں کے اختیارات پہ ایک چیک اور ایک مؤثر جو ہے نگرانی کو یقینی بنا سکتی ہیں، اور یہی کسی بھی جمہوریت کے لیے ایک بنیادی شرط ہے اور بنیادی اصول ہے۔ اور برطانیہ جو ہے پاکستان کے ساتھ اپنے باہمی مفادات کے حوالے سے کام جاری رکھے گا۔ تو یہ وہ خط ہے، اس میں بہت سارے جو ہیں اشارے بھی ہیں اور پیغامات بھی ہیں، اگر کوئی سمجھے یا اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ تو ثاقب بشیر صاحب، یہ تو بڑے واضح طور پہ خط آیا ہے، اور خاص طور پہ فوجی عدالتوں کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ برطانوی حکومت نے اپنی پوزیشن بہت کلیئر کر دی ہے کہ کم از کم اب وہ جو لوگ کہتے تھے کہ عمران خان کو فوجی عدالت میں پیش کیا جائے گا، اور ان کے بہت سارے جو اسٹیبلشمنٹ کے ہی کچھ بھونپو تھے، ہمارے کچھ تجزیہ کار تھے، وہ بڑے چھلانگیں لگاتے تھے کہ اب عمران خان کا ٹرائل ہوگا، اور انہوں نے 9 مئی کو یہ کیا وہ کیا، ماسٹر مائنڈ تھے۔ اب وہ بھونپو جو ہیں وہ نئے معاملات کو لے کے آگے چل رہے ہیں، اور اپنی یہ جو وہ کلا بازیاں کھاتے رہے ہیں اور چھلانگیں مارتے رہے، ان کو وہ
بھولنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ تو کلیئر ہو گیا کہ اب کم از کم عمران خان کا لگتا ہے کہ یہ حکومت نے بھی ویسے تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بتا دیا تھا اٹارنی جنرل کے ذریعے کہ ان کا بھی ابھی تک کوئی ارادہ نہیں ہے. تو مجھے تو لگتا ہے اب یہ ارادہ حکومت کو ترک ہی کرنا پڑے گا. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ بالکل وہ جو خط تو بتا ہی رہا ہے، لیکن اطلاعات بھی کوئی اس قسم کی آ رہی ہیں کہ جو فوجی ٹرائل والا معاملہ ہے، عمران خان کا فوجی ٹرائل ہونا میرے خیال میں وہ عالمی دنیا کے سامنے اس کو ڈیفینڈ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. ماضی میں بھی جو فوجی ٹرائلز ہیں، فوجی جو عدالتیں ہیں، وہاں پہ جو کیسز ہوتے ہیں، جن پہ فیصلے ہوتے ہیں، ان پر بڑے جو وہ سوالات اٹھتے رہے ہیں. ان کے فیئرنیس کے حوالے سے ہماری اپنی عدالتیں سوالات اٹھاتی رہی ہیں. ابھی بھی سپریم کورٹ میں معاملہ جو ہے پینڈنگ ہے سویلینز کے فوجی ٹرائل کے حوالے سے، کہ کوسچن آف لا جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے موجود ہے. تو اس تناظر میں ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کو وہاں اس کا ٹرائل ہونا، میرا خیال میں اس کو ڈیفینڈ کرنا پھر مشکل ہو جائے گا. اور پاکستان کا جو نظام انصاف ہے اس پر بھی سوالات اٹھیں گے. اب اگر ٹرائل کرنا ہی ہے تو ان کے خلاف جو بھی ثبوت ہیں، میرا خیال میں سویلینز کورٹس کے سامنے بھی وہ ثبوت رکھے جائیں تو ان کا ٹرائل سویلینز کورٹ کر لیں. ان کو سزا بنتی ہے، میرٹ پہ سزا دے لیں. اگر میرٹ پہ سزا نہیں بنتی تو سزا نہیں ہوگی. تو ملٹری کورٹس میں میرے خیال میں گورنمنٹ کے لیے بڑا سکی کا ہوگا معاملہ. تو ثاقب، ویسے تو اگر آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں تو اب یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے، اس کے بعد تو ہماری عدلیہ ویسے ہی فوجی عدلیہ بن گئی ہے. اس میں تو جوڈیشل کمیشن میں اکثریت حکومت کی ہے. مرضی کے آئینی بینچ بنائیں گے، مرضی کے جج لگائیں گے. ہائی کورٹوں میں بھی یہی صورتحال ہوگی. تو یہ سویلین عدالتوں میں بھی اب جو ٹرائل ہوں گے عمران خان کے، اگر ہوئے ہیں یا ہو بھی رہے ہیں، تو ویسے انہوں نے آنا تو اوپر ہی ہے نا. تو جب اوپر جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم والی آئینی بینچوں والی عدلیہ بیٹھی ہوگی تو ان میں اور فوجی عدالت میں کتنا ایک فرق ہو جائے گا. امیجن کریں نا، جسٹس امین الدین خان صاحب کا بینچ ہے، آئینی بینچ ہے، تو کیا بدل جائے گا اگر فوجی عدالت میں ٹرائل نہ بھی ہوا تو؟ نہیں، میرا خیال ہے پھر بھی جو سویلینز کورٹ ہیں اس میں اب 1 یا 2 جج ان کے حوالے سے اگر بات آپ کر سکتے ہیں تو وہاں پہ 2 یا 3 آپ کو ایسے بھی ملیں گے جو فیصلے ہیں وہ میرٹ پر بھی کر رہے ہیں، آئین اور قانون کے مطابق کر رہے ہیں، اور پھر اوپن کورٹ پروسیڈنگز ہیں، اور ملٹیپل اس میں ایسی چیزیں ہیں جو مطلب ہو سکتی ہیں. اور ان کو جو اوپن کورٹ میں جو ہماری ابھی عدالتیں ہیں یہ اگنور نہیں کر سکتی. ایسے فیکٹس سامنے آ جاتے ہیں، بے شک کسی جج کا ٹلٹ جس طرف مرضی ہو اس کو وہ اگنور نہیں کر سکتا. تو یہ ایک بڑا اس میں فرق ابھی بھی ہے. کنٹرول اگرچہ حکومت کر رہی ہے، کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کر چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آگے چل کر ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ جو 9 مئی کے 4 مقدمات میں لاہور کی ATC جج نے فیصلہ دیا ہے تو ہم اس کی طرف بھی آئیں گے. لیکن میں چاہوں گا کہ وہ ایک مثال تو ہے نا، مطلب کہ ایسے جوڈیشری میں ججز ہوتے ہیں. مطلب ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی حق میں جائیں مخالف میں، میرٹ پر آپ فیصلہ کر دیں بس. چلیں وہ بھی خیر اوپر ہی آئیں گے نا، اپیلوں میں ہی آئیں گے اور پھر آئینی بینچوں کے سامنے ہی آئیں گے. پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا. مگر بہرحال یہ صرف 4 مقدمات ہیں. کل ہیں کتنے بائی دا وے 9 مئی کے؟ یہ تقریباً 13 مقدمات لاہور میں ہیں اور 12 یا 13 راولپنڈی کے ہیں. جی، کوئی فیصلہ آباد کے بھی ہیں میرے خیال میں، یا گجرانوالہ. اور ساروں میں ماسٹر مائنڈ کون ہے جی؟ عمران خان. ماشاءاللہ. اچھا چلیں، یہ تو ہو گیا نا. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ 9 مئی کے مقدمات کے حوالے سے آج ہی جو لاہور ہائی کورٹ نہیں بلکہ لاہور کی ایک انسداد دہشت گردی کی عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے، اس فیصلے کے حساب سے یہ کیس کیا ہے اور کیا سامنے حقائق آئے ہیں؟ اور یہ جو فیصلہ آیا ہے، صرف 4 کیسوں میں عمران خان کی ضمانت منظور ہوئی ہے. یہ بظاہر تو ضمانت منظوری کا فیصلہ ہے، لیکن کیا اس سے اوورآل 9 مئی کا جو حکومتی اور ریاستی بیانیہ ہے اس پہ بھی کوئی اثر پڑا ہے؟ اثر اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں اثر اس کا ہے اور اثر ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے بہت پریس کانفرنسز بھی کی جاتی ہیں، بڑی جذباتی بیانات بھی آتے ہیں، اور یقینی طور پر جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو میرٹ پر جس کا جو جرم ہے اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے. لیکن عمران خان کے حوالے سے آج کا جو فیصلہ ہے، آج کو 4 مقدمات میں جو فیصلہ ہے، یہ بہت اہمیت کا حامل اس لیے ہے کیونکہ اس میں جو ان پر الزام ہے
کہ ساری ان کی ایما پر ہوا ہے، ان کی اعانت پر ہوا ہے، یا جو ایک کرمنل کانسپریسی تھی، یہ کہ سازش جو ہے وہ اس کے ماسٹر مائنڈ یہ ہیں، اور اس میں اگر وہ جو پراسیکیوشن ہے اس پر سوالات اٹھے ہیں تو باقی مقدمات میں بھی اس قسم کے سوالات آئیں گے۔ اب جو یہ 4 مقدمات ہیں ان میں کوئی کنٹینرز جلائے گئے، کوئی دفاتر جلائے گئے، کوئی لاہور میں 9 مئی کے متعلقہ یہ مقدمات ہیں۔ اس میں پراسیکیوشن کا جو کیس ہے وہ یہ ہے عمران خان کی حد تک کہ ایک پولیس اہلکار ہیں لاہور کے، پنجاب پولیس کے، انہوں نے 9 مئی سے پہلے کسی جگہ یہ سنا کہ عمران خان اپنے ہو سکتا ہے ساتھیوں کے ساتھ، لیکن عمران خان کا نام انہوں نے صرف لکھا ہے کہ وہ ایک سازش کر رہے ہیں، اور اس سازش یہ ہے کہ آپ نے اگر وہ گرفتار ہونا ہے میں نے تو آپ نے فلاں فلاں انسٹالیشنز پہ حملے کرنے ہیں۔ تو 9 مئی سے پہلے یہ پولیس اہلکار نے سنا۔ یہ کہاں سنا؟ کسی میٹنگ میں چھپ کے بیٹھے تھے؟ اب کہاں یہ تھے؟ اسی طرح کی کوئی سچویشن تھی جو وہ بتاتے ہیں۔ پھر 11 مئی کو یہ ہوتا ہے کہ اس میں 11 مئی کو مقدمہ جو ہے وہ درج ہوتا ہے۔ 11 مئی کا مطلب 11 مئی کو مقدمہ درج ہوتا ہے۔ اس وقت نون اور ان نون جو اس میں لوگ جو رکھے جاتے ہیں کہ کچھ نون فگرز ہیں عماد اظہر وغیرہ پی ٹی آئی کے، اور کچھ ان نون ہے، اور اس ایف آئی آر میں یہ ذکر نہیں کیا جاتا کہ اس کے پیچھے کوئی کانسپریسی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ 9، 10، 11 مئی اس کے بعد کچھ عرصہ گزرتا ہے، وہ پولیس اچھا اس دوران وہ پولیس اہلکار جو ہے وہ کسی اپنے سینئر آفیسر کو بھی نہیں بتاتے کوئی ایسی کانسپریسی بھی اس میں ہے جو میں نے سنی ہے۔ پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے، وہ ایک بیان ریکارڈ کراتے ہیں انویسٹیگیشن آفیسر کو کہ کمپلیننٹ جو ہے اس میں پولیس اہلکار، کہ وہ میں نے کانسپریسی سنی تھی اور یہ سازش تھی اور اس کے پیچھے وہ عمران خان صاحب ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 9 مئی سے پہلے یہ انہوں نے سازش کا معاملہ سنا تھا، اور تقریباً 20-25 دن یا مہینے کے بعد انہوں نے بیان ریکارڈ کرایا کہ یہ ہوئی ہے سازش، اور اپنے افسر کسی کو نہیں بتایا؟ کسی افسر کو اس دوران بتایا بھی نہیں کہ یہ سازش ہوئی ہے۔ اس کے بعد عدالت لکھتی ہے کہ یہ معاملہ تو یہاں پر ہو گیا، بتا دیا۔ انہوں نے کہا کہ بتا دیا تو اٹ مین کیا کہ ماسٹر مائنڈ ہے۔ تو تقریباً جولائی یا جون یا جولائی 2023 میں ان کو پتہ چل گیا پنجاب پولیس کو کہ یہ جو ماسٹر مائنڈ ہے، تو انہوں نے جولائی 2023 سے لے کر جولائی 2024 تک عمران خان جو بیہائنڈ دا بار تھے ان کو گرفتار ہی نہیں کیا۔ تو انہوں نے کہا اتنا بڑا ماسٹر مائنڈ تو آپ نے گرفتاری نہیں ڈالی۔ انہوں نے کہا اچھا ہر سٹیپ پہ اب جو لوپ ہولز آ رہے ہیں یہ کنیکٹ کرنا، ان کو ثابت کرنا آسان نہیں ہوتا، یہ بہت بڑا مطلب سوال اٹھا دیا انہوں نے۔ آگے چل کر وہ کہتے ہیں چلیں جی یہیں پہ بات، چلو آپ نے 1 سال اس میں گرفتاری میں بھی ڈال دیا، گرفتاری لیٹ ہو گئی۔ آگے چل کر وہ کہتے ہیں کہ آپ نے عمران خان کی حد تک ایک سپلیمنٹری چالان جمع کروانا تھا 173 کی رپورٹ، وہ بھی آج تک آپ نے جمع نہیں کروائی۔ مطلب 1 سال تقریباً 6 ماہ ہو گئے ہیں، آج تک آپ نے وہ رپورٹ بھی جمع نہیں کروائی۔ تو عدالت یہ لکھ رہی ہے اس کی جو اس نے پولیس اہلکار نے سنا ہے اس کی نہ آڈیو ہے، نہ اس کی ویڈیو ہے، نہ اس کا کوئی اور وٹنس ہے، ایک ہی بندہ ہے۔ تو اتنے بڑے لوپ ہولز بتایا بھی نہیں کسی کو، ٹائم بھی مطلب ڈیلے بھی اس میں اتنا زیادہ ہے، ایف آئی آر میں بھی اس کا ذکر نہیں کانسپریسی کا۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ تو جو پراسیکیوشن ہے اور پولیس ہے اس پر یہ بڑے سیریس نوعیت کے سوالات ہیں کہ جن کا ان کو جواب دینا پڑے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ جب تک ٹرائل کے دوران ان ڈیپتھ اس پر جو ہے وہ ایگزامن نہیں کر لیتی عدالت، اس پہ کراس جو ہے وہ جرا نہیں ہو جاتی، کراس ایگزامن جو ہے وہ نہیں ہو جاتا، تب تک اس پہ ہم ریلائی نہیں کر سکتے، اس وجہ سے ہم بیل دے رہے ہیں۔ اور اچھا اب ان 4 مقدمات میں تو خان صاحب کی بیل اگر ہو گئی ہے جی، تو اب مزید مقدمات میں گرفتاری ڈلی ہوئی ہے، وہ کیا صورت ہے؟ گرفتاری ڈلی ہوئی ہے ان کی باقی مقدمات میں 27 نومبر کو لاہور کے جو مقدمات ہیں 9 مئی کے 27 نومبر کو ان پہ جرا ہونی ہے، اس میں دلائل ہونے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی مقدمات اچھا یہ جتنے بھی جج صاحب نے ضمانت کے آرڈر میں چیزیں لکھی ہیں جی یہ بنیادی طور پہ ریفلیکٹ کرتی ہیں ایک پور پروسیکیوشن کی، پور انویسٹیگیشن کی، اور بیسیکلی یہ پور نہیں ہے بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ کیس صحیح طرح ہے ہی نہیں، تو اس کو بنانے کی بھی کوشش ناکام کوشش اس طرح کے مطلب آپ ایک طرف دیکھیں نا کہ آج شام کو بھی جو طارر صاحب ہیں انہوں نے کچھ ویڈیوز دی ہیں، یہ وہ ٹھیک ہے وہ اپنا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کیس فائل میں مضبوط کیس نہیں ہوگا، ثبوت نہیں ہوں گے، ایویڈنس
وہ نہیں ہوگا تب تک آپ کا کیس نہیں بنے گا. دیکھیں یا تو کیس ہے ہی نہیں یا پھر یہ حکومت اور یہ پروسیکیوشن نالائق ہے. دونوں میں سے ایک چیز تو ہے. دونوں میں سے ایک چیز تو بالکل دونوں صورتوں میں تو میرے خیال میں اس کا بینیفٹ جو ہے وہ تو ملزم کو جائے گا, قانون کو جائے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ تو پورا ان کے خلاف چارج شیٹ بنے گی کہ کل اگر ہائی کورٹس میں جب یہ کیسز اس نوعیت کے جب کیسز جائیں گے نا تو اتنے بڑے لوپ ہولز آ جائیں گے تو یہ تو ان کو ڈیفینڈ ہی نہیں کر سکیں گے. چلیں جی, اب میں تھوڑا سا معاملے کو آگے لے کے چلتے ہیں. 3 رکنی بینچ بنا تھا جسٹس اطہر من اللہ کی قیادت میں, جس کے سامنے بلوچستان کے صوبائی اسمبلی کے 3 حلقوں کے کیس آئے تھے, اپیلیں آئی تھیں. تو اچانک پتہ چلا ہے آج ہی کہ جسٹس اطہر من اللہ کو اس 3 رکنی بینچ سے ہٹا دیا گیا ہے اور ان کی جگہ جسٹس شاہد وحید جو ہیں وہ اب بینچ نمبر 4 کی صورت میں اس 3 رکنی بینچ کی سربراہی کریں گے, جس کے سامنے اب الیکشن کے کیس لگیں گے. یہ سب اچانک کیوں ہوا آپ کے خیال میں؟ کیا جسٹس اطہر من اللہ جو ہیں وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ الیکشن کمیشن کے کیسز سن سکتے؟ کیا جسٹس اطہر من اللہ از خود ہی پیچھے ہٹ کے کوئی ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا؟ حالانکہ اگر کوئی ایسی چیز ہو تو وہ کمرہ عدالت میں آ کے اناؤنس کر کے بینچ سے ہٹایا جاتا ہے. لیکن یہ بینچ بنا کے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا توڑ دینا, اس کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے؟ کیا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ کولڈ فیٹ ہو گئے؟ کیا ہوا ہے؟ نہیں, وہ دیکھیں کہ 3 رکنی بینچ تھا جس کو ہیڈ کر رہے تھے جو جسٹس اطہر من اللہ, اور 2 رکنی بینچ تھا جس کو ہیڈ کر رہے تھے جسٹس شاہد وحید. تو اب ان کا جو ہے وہ جسٹس شاہد وحید جسٹس اطہر من اللہ کی جگہ آ گئے ہیں, وہ 3 رکنی بینچ ہیڈ کریں گے اور جسٹس اطہر من اللہ جو ہے وہ 2 رکنی بینچ جو ہے وہ ہیڈ کریں گے, اور کیسز ان کے پھر جو وہی رہیں گے جو کیسز ہیں. اب یہ ایک بڑی عجیب بات ہے, 2-3 میرے خیال میں جہتیں اس کی ہو سکتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جان بوجھ کے کیا گیا ہو کہ اب اس کے پیچھے مقصد کیا ہے, کیوں ہے, کیسے ہے کہ یہ کیس جو ہے وہ اس بینچ میں نہیں دوسرے بینچ میں کو سننا چاہیے. کیونکہ الیکشن کمیشن والے تو نہیں گھبرا گئے؟ الیکشن کمیشن والے اکثر گھبرا جاتے ہیں, کام ہی ایسے کرتے ہیں. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کس وجہ سے ہوا ہے, کیونکہ جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے انہوں نے 8 ججز جو فیصلہ دیا تھا اس فیصلے پر آج تک امپلیمنٹیشن بھی نہیں ہوئی, تو وہ بھی پوچھ گچھ جو ہے وہ اس میں ہو سکتی تھی اور سوالات اٹھ سکتے تھے. جسٹس اطہر من اللہ جو ہے ان کا ویو بہت سارے معاملات میں بڑا جو ہے وہ کلیئر ہمیں نظر آتا ہے. تو اور الیکشن ریگنگ کے حوالے سے, الیکشن میں جو مخصوص نشستوں والے معاملات میں, تو یہ ایک بڑا بہرحال عجیب ہوگا کہ اس کے پیچھے وجہ سامنے نہ آنا. میرے خیال میں یہ سپریم کورٹ کو وجہ دے دینی چاہیے. یا یہ ہے کہ فار ایگزامپل کہ پہلے یہ جج بینچ یہ کیس سن رہا تھا تو اب جو ہے وہ وہی سنے گا, تو غلطی سے ادھر لگ گیا تو ادھر لگانا تھا. تو اس واقعے یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. آپ نے ایک سینئر جج کو 3 رکنی بینچ سے ہٹا کے ایک جونیئر جج کو اس کی جگہ لگا دی ہیں, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس کی وجہ ایک تو بتانی چاہیے. لیکن یہ جو بھی ہوا ہے, یہ آپ کے خیال میں اس سے کیا تاثر ملتا ہے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی شخصیت کے حوالے سے اور ان کی سوچ اور اپروچ کے حوالے سے؟ تاثر تو پہلے ہی مطلب یہ زبان زد عام بھی کیا ہے کہ ہر پتہ بھی نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ پاور لیس ہیں. تو تاثر تو مزید اسی طرح مل رہا ہے کہ اب الیکشن میٹرز جو ہے سب سے امپورٹنٹ ہیں. اگر الیکشن میٹرز میں اس قسم کا چیز سامنے آئے گی تو اس سے تاثر تو پھر یہی ملتا ہے نا کہ کہیں نہ کہیں معاملات میرے خیال میں کسی اور ڈگر پہ ہیں. دیکھیں نا, اب ایک طرف وہ جسٹس منصور علی شاہ کے خط کے باوجود بھی فل کورٹ کا اجلاس نہیں بلاتے, جی ٹھیک ہے, جو کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے عین مطابق ججز کمیٹی کے اجلاس میں جس کا فیصلہ کیا گیا تھا. دوسری طرف وہ عدالتی اصلاحات کے حوالے سے روزانہ پریس ریلیزیں جاری ہو رہی ہیں, جی عدالتی ریفارمز ہو رہی ہیں, اصلاحات ہو رہی ہیں. ایسی ریفارمز کو کا اچار ڈالنا ہے کہ اگر ایک چیف جسٹس اپنا بنایا ہوا بینچ جو ہے اس کو اچانک خیال آتا ہے کہ یار اس جج کو ہٹا کے اس بینچ پہ ڈال دو, اس جج کو ہٹا کے اس بینچ پہ ڈال دو. کیا چیف جسٹس کا اب یہ کام رہ گیا ہے کہ اپنے بنائے ہوئے بینچوں کو سینئر جج کو اکھاڑ کے اب دوسرے بینچ میں ڈال دیں صرف اس لیے کہ الیکشن کمیشن کے جو افسران ہیں ان کو تھوڑا سا تحفظ کا اظہار ہو کہ کوئی سوال نہ کر لیں, کوئی ریمارکس نہ دے دیں؟ تو یہ کس قسم کے سپریم کورٹ ہے؟ ایک تو پہلے ہی
یہ کہا جا رہا تھا کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں اب وہ والے چیف جسٹس نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ تو روزانہ اپنے ایسے فیصلوں کی وجہ سے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ واقعی اب نہ صرف یہ کہ ان کے اختیار کم ہے، بلکہ اب یہ ثابت بھی ہو رہا ہے کہ وہ شاید ڈبل مائنڈڈ ہو رہے ہیں، وہ شاید اپنے فیصلے کر کے نروس ہو رہے ہیں، کنفیوز ہو رہے ہیں، اور ان کو اپنے فیصلوں کے نتائج اور کانسیکوینسز سے کے دباؤ میں وہ ممکنہ نتائج اور ممکنہ کانسیکوینسز کے دباؤ میں. ہم نے یہ تو سنا تھا کہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جو جوڈیشل کمیشن ہے اس میں حکومت اکثریت کے ساتھ مرضی کے بینچ بنا لیتی ہے، لیکن یہ نہیں سنا تھا کہ وہ بینچ بھی بدلے جا سکتے ہیں کہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے زمرے میں نہیں آتے. اب وہ بینچ بھی اگر بدل ہیں تو پیچھے پھر کیا رہ کیا گیا ہے؟ یہ کون سی سپریم کورٹ ہے کہ جو ایک سینئر جج کو اٹھا کے ایک دوسرے بینچ پہ بٹھا دیتی ہے اور وہ فائلیں اس سے باقاعدہ ظاہری باتیں لی جاتی ہیں پھر کہ آپ یہ فائلیں واپس کریں جی، آپ نہیں اس کو سنیں گے، آپ نہیں سن رہے. اس سے زیادہ بےعزتی، اس سے زیادہ ہیومیلیشن اور اس سے زیادہ امبیرسمنٹ یہ کوئی سپریم کورٹ یا جسٹس اطمن اللہ کی امبیرسمنٹ نہیں ہے. یہ سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے لیے یہ امبیرسنگ سچویشن ہے، اور پوری سپریم کورٹ کے لیے امبیرسنگ، جو بھی سپریم کورٹ ہے بچی کچھ اس کے لیے بھی امبیرسنگ سچویشن ہے. سادہ ججز جو ہے میرا خیال میں جو اس حوالے سے واضح ہونا چاہیے کہ یہ کیوں ایسا کیا گیا ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے. پہلے ہی بڑے سوالات اٹھتے رہے ہیں جسٹس قاضی فائزہ کے دور میں بھی کہ وہ جو ہے وہ تحفظ کراتے رہے ہیں، کرتے رہے ہیں الیکشن کمیشن کا. کبھی الیکشن کمیشن کے الیکشن فیصلے پر عمل نہیں کر رہا. مطلب الیکشن کمیشن کے حوالے سے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر آج تک عمل نہیں کیا. آج بھی ان کے خلاف کنٹیمپٹ بھی پینڈنگ پڑی ہوئی ہے. جو کنڈکٹ ہے الیکشن کمیشن کا اس پہ 8 ججز نے لکھا مخصوص نشستوں کے کیس میں. اس کے باوجود الیکشن میٹر کو ہی آپ نے اس طرح گھما پھرا کے کرنا ہے تو پھر میرے خیال میں یہ سوالات اٹھیں گے کہ آپ یہ کس طرف جو ہے وہ چیزیں لے کر جا رہے ہیں. ویسے ثاقب بشیر صاحب اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ تصور کر لیں، اور ظاہری بات ہے آج کل تو ہم صرف تصور ہی کر سکتے ہیں کہ جسٹس اطمن اللہ صاحب کا بینچ وہی ہوتا اور الیکشن کمیشن کے حکام سامنے آتے، تو ایک سوال آپ تصور کریں، ایک سوال میں کرتا ہوں کہ جو جسٹس اطمن اللہ ان سے پوچھتے تو پہلے آپ کریں جی. جسٹس اطمن اللہ پہلے تو روٹین کا کیس ہوتا، اس میں چلتا آگے چلتا درمیان میں پھر ایک یہ سوال جو ہے وہ آ جاتا یقینی طور پر کہ کیونکہ جسٹس اطمن اللہ ہی تھے جنہوں نے الیکشن کے جو معاملات ہیں اس میں الیکشن کمیشن کے ایکٹ پر انہوں نے سوالات جو ہے وہ اٹھائے تھے. تو اس میں میری نظر میں ایک سوال تو یہ آ سکتا تھا کہ الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ اگرچہ وہ ڈائریکٹلی تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ انڈائریکٹلی بھی بے شک کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل نہیں کر رہا یا نہیں کرتا تو اس کے ایک الگ سے جو ہے وہ اثرات بھی ہیں. تو میری نظر میں یہ بھی ایک پاسبلٹی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ انڈائریکٹلی کوئی اشارے کنائے سے ہی بات کی جاتی کیونکہ میٹر جو ہے وہ اس کے سامنے نہیں ہے، یا پھر آرڈر میں کوئی ایسی چیز آتی کیونکہ ججمنٹ بھی آنی تھی تو ایک پورا ایک پروسیس تو تھا. لیکن سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے نا، میرے خیال میں پہلے بات تو جسٹس اطمن اللہ یہ پوچھ سکتے تھے کہ جناب الیکشن کمیشن کے وکیل صاحب، پہلے تو آپ یہ بتائیں نا وہ پنڈی کا کمشنر لیاقت چٹھا کس ہے وہ جس نے آپ کے الیکشن کمیشن کے اوپر اتنا گھٹیا اتنے گھنونے الزام لگائے اور آپ چپ کر کے بیٹھ گئے، آپ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. اور الیکشن کمیشن نے آج تک نہ کوئی پریس کانفرنس کی ہے، نہ کوئی میڈیا ٹاک کی ہے ان الزامات کے جواب دینے کے لیے. تو کیا ایکشن لیا آپ نے لیاقت چٹھا کے خلاف؟ وہ کدھر ہے؟ آپ نے کیوں نہیں؟ آپ جو ہیں سیاستدانوں کے خلاف تو انہیں عدالت کے نوٹسز بھیجتے ہیں، ان کے خلاف ابھی بھی پینڈنگ کیسز ہیں، تو آپ نے لیاقت چٹھا کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی؟ تو میرے خیال میں یہ سوال تو ضرور جسٹس اطمن اللہ جو ہیں وہ پوچھ سکتے تھے. بہرحال تھوڑا سا ہم بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. ثاقب بشیر صاحب ہم ایسے بیٹھ کے گلے پھاڑ کے بول رہے ہیں، تجزیے کر رہے ہیں، اور ہمیں یہ بھی بیک آف مائنڈ میں یہ چیز ہے کہ یہ ہماری ویڈیو جو ہے جب اپلوڈ ہو جائے گی تو فائر وال ہو جائے گی، چائنا ماڈل پہ چلی چائنا ماڈل. اور یہ جو فائر وال ہے نا اس کے اوپر بہت سی ہمیں فیڈ بیک آ رہی ہے اور کمنٹس آ رہے ہیں کہ ہماری کچھ ہم جیسوں کی ویڈیوز تو اوپن نہیں ہوتی، جبکہ ہمارے جو حکومت کے حمایتی ہیں ان کی تو ہر وقت اوپن ہوتی ہے، ان کی تو کھلی ہے، ان کی تو کھلی ہوتی ہے بالکل. تو ہماری اوپن نہیں ہو رہی ہوتی ہے. ہماری جو ہے نا بڑی سختی ہے ہماری ویڈیو کے اوپر. تو جو اچھا
اب یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے ثاقب بشیر صاحب، پچھلے دنوں یوں ہوا کہ ایک سپریم کورٹ کے جج ہیں جو نیا جب وہ آئینی بینچ بنا نا، تو وہ آئینی بینچ کے ممبر بھی ہیں. اچھا تو وہ ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کے دفتر کے دورے پہ آئے، اپنے ساتھ نئے رجسٹرار سپریم کورٹ تھے ان کو بھی لے کے آ گئے. تو مطلب چیف راستے جسٹس میں جیسی فیلنگ بھی ہے. ہاں، تو وہ ہم محسوس کر رہے تھے، حالانکہ وہ سپر چیف جسٹس بھی نہیں ہے، وہ شاید ان سے بھی تھوڑا سا نیچے. تو وہ آگے اور 3-4 صحافی ہم اکٹھے ہو گئے، تو ہم سے بات چیت شروع ہو گئی. ہم نے پوچھنا شروع کیا کہ جناب وہ آئینی بینچ کے کیسز کب لگ رہے ہیں؟ ابھی کیس نہیں لگے تھے. تو ابھی انہوں نے کہا جی ابھی 1 گھنٹے میں آ جائے گی پریس ریلیز، آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ وہ. تو پھر باتوں میں انہوں نے کہا کہ میں ابھی چائنا سے ہو کے آیا ہوں، اور وہ ان کا چائنا کا عدالتی نظام تو ہم سے بہت آگے ہے. اچھا. ہاں، ہمارے سپریم کورٹ کے جج جسٹس آئینی جج تو وہ کہہ رہے ہیں چائنا کا عدالتی نظام ہم سے بہت آگے ہے. اچھا، اب میں یہ سوچ کے مجھے ایک شوق لگا، سچی بات ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جس کو پاکستان کی عدلیہ نے پالا پوسا، اس کو اس عہدے تک پہنچایا کہ آج وہ سپریم کورٹ کا جج ہے. ٹھیک ہے، اور پاکستان کا اپنا آئین ہے، پاکستان میں جمہوریت ہے، پاکستان کے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہ. ٹھیک ہے نا، اور یہ کہہ رہا ہے چائنا کا عدالتی نظام ہمارے سے بہت آگے. پتہ نہیں اس چائنا کے عدالتی نظام میں کیا دیکھ کے آگے. کیا وہاں چائنا کی سپریم کورٹ میں کوئی مساج سینٹر کھلے ہوئے ہیں، وہاں غریبوں کی مالش کی جاتی ہے، وہاں غریبوں کو انصاف دیتے ہوں گے انصاف. لیکن یار چائنا کا سیاسی نظام جس کو پتہ ہے نا، وہ اس کے عدالتی نظام کے اوپر اس طرح بات نہیں کرتا. اور سپریم کورٹ کے جج کے منہ سے یہ لفظ سن کے نا مجھے بڑا صدمہ ہوا. پھر میں نے عذرائے تفنن میں نے کہہ دیا کہ ان کا تو جمہوری نظام بھی ہم سے بہت آگے ہے. تو شاید یہ ان کا حسن جمال تھا کہ وہ سمجھ گئے اور مسکرا کے پھر وہ زیادہ بات نہیں کی، آگے چل دیے. لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا، اور مجھے لگا کہ یہ سارے لوگ، کوئی چائنا کی فائر وال لا رہا ہے، کوئی چائنا کے دورے کر رہا ہے ہمارا جج، یہ سارے مل کے جو ہے یہ کوئی چائنا کا نظام ہی تو نہیں پورا یہاں پاکستان میں کوئی اپلائی کرنے جا رہے ہیں. اور کچھ لگتا تو ایسے ہی ہے کہ ان کی سوچ لیول دیکھیں آپ یار، خدا کا خوف کریں. آپ کہہ رہے ہیں چائنا کا عدالتی نظام، اور بھائی آپ چائنا کا عدالتی نظام پاکستان میں لانا چاہ رہے ہیں، آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ تو یہ بڑا ہی ایک افسوسناک مجھے لگا، اور میں بعد میں بہت دیر تک سوچتا رہا کہ شاید یہ تو ایک جج ہے نا، شاید بہت سے جج پہلے بھی ہو کے آئے ہوں. دیکھیں چائنا کے عدالتی نظام کو تعریف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پاکستان کا سپریم کورٹ کا جج جو اپنا آئین پہ قسمیں اٹھا کے، حلف اٹھا کے آج تک لاپتہ افراد کے کیسوں میں دھیلے کا ایک ایسا فیصلہ نہیں کیا کہ بندے کم از کم اٹھانے تو بند کر دیں ہمارے ادارے. ان میں اتنی جرت نہیں ہے، اور چائنا میں جا کے پتہ نہیں مساج کرا کے آ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی وہاں کا عدالتی نظام ہم سے بہت آگے ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اتنے پیچھے کیوں ہیں، یہ ہے اصل سوال. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں، اب یہ کس طرف جا رہے ہیں ہمارے معاملات؟ نہیں، وہ جو چائنا ماڈل ہے وہ یہ فائر وال خاص طور فائر وال بھی آ رہی ہے، اور فائر وال لگ بھی چکی ہے. اور جو ہم بات کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے لوگ جو ہے کچھ سن سکیں گے، کچھ نہیں سن سکیں گے، کچھ کو مشکلات بھی آ رہی ہوں گی. اسی طرح وی پی این بھی لگ چکے ہیں، اور ان پہ بھی وی پی این پی پابندیاں جو ہے وہ شروع ہو چکی ہیں. اور اب عدلیہ جو ہے وہ پہلے تو کنٹرول میں آ چکی ہے، کنٹرول حاصل کیا جا چکا ہے. تو اب چائنا ماڈل جو ہے وہ اگر ججز کو پسند آ رہا ہے تو پھر تو میرا خیال میں معاملات بالکل ہی ختم ہو جائیں گے. اب جو فائر وال ہے، یہ وی پی این ہے، یا اس ایکس کی بندش ہے، یا اس قسم کی جو چیزیں ہیں، پہلے ہی وہ عدالتی محاذ پہ وہ جو لے کے جاتے ہیں، عدالتیں ان فائلوں کو لے کر ڈمپ کر دیتی ہیں، ان پہ کوئی فیصلے نہیں کرتی، بیٹھ جاتے ہیں ججز بھی. کوئی مطلب ایک جو پروٹیکشن ہے شہریوں کو، کوئی آزادی رائے کی جہاں پہ بات ہوتی ہے، اس کی پروٹیکشن ججز نے کرنی ہوتی ہے. تو یہ ایک بڑا ایک عجیب و غریب قسم کا ہمارا جو جوڈیشری ہے جس طرف جا رہی ہے کہ وہ پروٹیکشن بھی نہیں کر پا رہے. تو عملی طور پر یا مطلب جانے انجانے میں، یا جس طرح بھی آپ اس کو کہیں، کہ اس کا وہ نفاذ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو بھی اسٹیٹ چاہے گی، جو حکومت چاہے گی، جب چاہے گی، کسی کی آواز بند کرنی ہے، کسی کی
جو بھی مطلب ویڈیو آپ نے مطلب اس پہ فائر وال لگانی ہے وہ کرتی رہے، لیکن عدالتیں جو ہے وہ خاموش ہیں، کچھ نہیں کر رہی۔ بہرحال ثاقب رشید صاحب، حال ہی میں ہماری ایک اسلامی نظریاتی کونسل ہے، ایک آئینی ادارہ ہے، اس میں آئین میں بھی اس کا ذکر ہے، اس کی طرف سے باقاعدہ ایک پریس ریلیز آئی ہے کہ یہ جو وی پی این ہیں جن کے ذریعے فائر وال کو بائی پاس کر کے ہم ٹویٹر دیکھ لیتے تھے یا دوسرے پلیٹ فارم پہ ہم جا سکتے تھے، یہ وی پی این بھی غیر شرعی ہیں۔ وہ بڑی لمبی چوڑی پریس ریلیز لکھی گئی ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے سرکاری علماء جو ہیں، جو سرکار کے وظیفہ خار ہیں، تنخواہ دار ہیں، ان کے پاس اتنی تحقیق کرنے کا ٹائم ملا کہ وی پی این جو ہے، اب بنیادی طور پہ انہوں نے کہا یہ ہے کہ وی پی این غیر شرعی ہے اگر اس وی پی این کے ذریعے آپ غیر شرعی مواد کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یعنی ویسے ہی ہے کہ جو چھری ہے نا، چھری چاقو جو ہے، یہ غیر شرعی ہے اگر آپ اس سے کسی کو قتل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو بلیڈ ہے نا، یہ غیر شرعی ہے اگر اس سے آپ کسی کی جیب کاٹیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو موبائل ہے نا، یہ جو موبائل سیٹ ہے، یہ غیر شرعی ہے اگر اس کے اوپر آپ گندی ویڈیوز دیکھیں گے۔ ٹی وی غیر شرعی ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر گندے چینل لگا کے دیکھیں گے۔ یار، غیر شرعی چیزیں نہیں ہوتی، گیجٹس نہیں ہوتے ہیں، غیر شرعی کام ہوتے ہیں نا۔ یہ وی پی این بھی ایک سافٹ ویئر ہے، یہ کہاں سے غیر شرعی ہو گیا؟ اس کا تو کیونکہ گیجٹس تو غلط اور صحیح دونوں کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو آپ وی پی این کو بین کرنے کا جو سرکاری ہمارے علماء ہیں، تنخواہ دار، وظیفہ خور، کیونکہ بڑے، میں آپ کو بتاؤں، بڑے جیدار اور بڑے غیرت مند علماء بھی ہیں ہمارے ملک میں، ٹھیک ہے، کہ جو نہ تو سرکار کے ممنون ہیں، نہ سرکار کے تنخواہ دار ہیں، نہ سرکار کے وظیفہ خار ہیں۔ ایسے عالم بھی ہیں جن کی اپنی عزت ہے، رسپیکٹ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ غیرت مند ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو لوگ ہیں، مجھے بتائیں سرکار کی اپنی کتنی کریڈیبلٹی ہے کہ سرکار کے جو علماء ہیں وہ گیجٹ کو کہتے ہیں غیر شرعی ہے، اور اس سے کیا ہوگا؟ کیا لوگ جو ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کی پریس ریلیز پڑھ کے وہ وی پی این پہ جانا چھوڑ دیں گے کیونکہ جی ہمارے اسلامی نظریاتی کونسل کے علماء نے کہہ دیا ہے؟ لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتہ کہ اسلامی نظریاتی کونسل ہوتی کیا ہے۔ نہیں، وہ اسلامی نظریاتی کونسل کا میرے خیال میں کولیکٹیو یہ نہیں ہے۔ یہ جو میں دیکھ رہا تھا، ان کا جو راغب نعیمی صاحب ہیں، ان کا یہ موقف ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ ان کو شاید پوری اس کی آگاہی نہیں ہوگی کہ یہ وی پی این ایکچولی ہے کیا۔ وی پی این کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو آپ باتیں کر رہے ہیں، جن کو روکنے کی بات کر رہے ہیں کہ غیر شرعی ہے اس قسم کی، وی پی این کو بذات خود آپ کیسے غیر شرعی کہیں گے کہ پورا جہان ہی جو ہے وہ مطلب غیر شرعی کام کر رہا ہے؟ وہاں پہ جو علماء ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ بنائے ہوئے ہیں اکاؤنٹس۔ یہ جو ابھی ریسنٹلی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا ایک، جو اس میں نے دیکھا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں کراچی کے، انہوں نے ٹویٹس کی ہوئی تھی اس کی، مطلب اسی طرح اور بہت سارے جو یہی مذہبی طبقہ سے لوگ تھے انہوں نے ٹویٹس کی ہوئی تھی، سب نے وی پی این استعمال کیا۔ بلکہ شہباز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف بھی وی پی این استعمال کر کے، شہباز شریف وی پی این استعمال وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکبادیں دے رہے تھے، ڈونلڈ ٹرمپ کو اور پھر ٹویٹر نے ایک ساتھ نوٹ لکھا کہ یہ وہ پرائم منسٹر ہے جس نے اپنے ملک میں ایکس پلیٹ فارم کو بین کیا ہوا ہے، اور یہ غیر قانونی طور پہ اب یہ میسیجنگ کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ اس سے زیادہ شرمناک سچویشن تو نہیں ہو سکتی۔ اور یہ وی پی این خود جو ہے، آپ نے صحیح بات کی کہ بہت سارے علماء بھی یوز کرتے ہیں، بلکہ اسلامی نظریاتی کونسل کے علماء بھی ٹویٹس وغیرہ کرتے ہیں، ان میں کچھ ایسے ہیں، اور طاہر اشرفی صاحب ان میں سے ایک ہیں۔ ماشاءاللہ طاہر اشرفی صاحب تو بہت پرانے سرکار کے بڑے عالم ہیں، اور وہ پہلے بھی بڑے بڑے فتوے اسی طرح دیتے رہے ہیں۔ وہ تو حکومت بدلتی ہے تو وہ اگلے ہی روز پریس کانفرنس کر کے اپنا تعارف پھر بھی وزیر اور مشیر کے طور پہ کرا رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اینی وے، اب میرے خیال میں اس میں میری نظر میں ایک چیز بڑی مد نظر رکھنی چاہیے، خاص طور پر جو بات ہے، یہ اسلامی نظریاتی کونسل نے جب اس پہ بات کی تو چاہیے ان کو یہ تھا کہ پوری آگاہی لیتے کہ یہ ٹیکنیکلی ہے کیا، اس کا کام کیا ہے، کیسے کام کرتا ہے۔ جب اس قسم کی بات آپ کریں گے تو اس سے جگ انسائی بھی ہوتی ہے کہ مطلب آپ کے فالوورز ہیں، آپ کے پیچھے لوگ چلتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، تو
یہ جو جاگر سائی ہونے سے بچنے کا طریقہ کار پھر یہ ہوتا ہے کہ جس معاملے کے حوالے سے آگاہی نہ ہو پوری آگاہی لیں اس کے بعد، کیونکہ اسٹیٹ تو لگی ہوئی ہے مطلب آوازیں دبانے پہ، فائر وال لگانے پہ، پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہے، لیکن اس میں آ کے اسلامی نظریاتی کونسل کو اس میں آ جانا یہ حیران کن ہے۔ بہرحال جی، نیم حکیم خطرہ جان اور کیا کہنا چاہیے، نیم عالم خطرہ ایمان۔ ہم تو کسی کو جج نہیں کر سکتے کیونکہ ہم سے زیادہ لوگ بڑے عالم فاضل ہیں، ہم تو شاید اسلام کے حوالے سے اتنا دعوے دار ہی نہیں ہو سکتے، مگر اتنا ضرور جانتے ہیں کہ ایک چیز کامن سینس بھی ہوتی ہے، اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ جو گیجٹس ہیں، یہ جو ایجادات ہیں، کسی زمانے میں ٹیلی ویژن بھی حرام تھا، کسی زمانے میں گاڑی بھی حرام تھی کیونکہ غیر ملکی تھی، لاؤڈ سپیکر بھی حرام تھا۔ اب یہ ہم واپس اس پتھر کے زمانے میں چلے گئے ہیں کہ اب یہ وی پی این بھی حرام ہے، کیونکہ ہم دنیا کے سامنے نظریں ملا کے نہیں کھڑے ہو سکتے، ان کی بات کا جواب منطق سے نہیں دے سکتے، تو ہم شتر مرغ کی طرح اپنا سر ریت میں دینے کے لیے اپنی نوجوان نسل کو بھی تیار کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ ثاقب بشیر صاحب، مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔